मेरी कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मैं समीना के नाम से कॉलेज की क्लास में पहली बार दाखिल हुई। मैं हमेशा सोच रखा था कि कॉलेज की ज़िंदगी में बहुत मौज मस्ती होगी, दोस्त बनेंगे और हर दिन कुछ नया तजर्बा लेके आएगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। लड़के और लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और सब अपने अपने दोस्तों के ग्रुप से जुड़े रहते थे। मैं खुद काफ़ी खामोश और मोहतात थी और किसी से ज़्यादा बातचीत करने की आदी नहीं थी। कॉलेज में शुरू में भी यही सब मामूल था। सब अपनी जगह बैठे हुए थे और ज़्यादातर खामोशी थी। मैंने देखा कि लड़के और लड़कियां क्लास में एक साथ बैठ के ज़्यादातर पढ़ाई नहीं करते थे और सिर्फ बातें करते थे। हमारे सर ने क्लास के माहौल को काबू में रखने के लिए फैसला किया कि सीटें फिक्स कर दी जाएं। लड़कों की सीटें पीछे और लड़कियों की सीटें आगे रखी जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हर कोई अपनी जगह पे मुस्तकिल बैठेगा और कोई भी अपनी मर्ज़ी से जगह तब्दील नहीं कर सकेगा। मैं उस दिन अपनी मुकर्ररा सीट पे बैठी और मुझे पता चला कि मेरी सीट पार्टनर एक लड़की थी जिसका नाम मीना था। मीना भी एक आम सी लड़की थी, सीधी-सादी और ज़्यादा शोर-शराबे वाली नहीं थी। उसकी भी किसी से कोई ख़ास दोस्ती नहीं थी। हम दोनों की यही हालत थी कि हम सिर्फ़ अपनी जगह पे बैठ के क्लास के काम करते और कभी-कभार एक-दूसरे से हल्की-फुल्की बातें कर लेते। मगर वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो मेरी मुस्तकिल सीट पार्टनर बन गई। क्लास के पूरे दिन हम साथ होते और इसी वजह से हम दोनों में छोटी-छोटी बातों का तबादला होने लगा। कभी कोई किताब ले लेनी होती तो एक-दूसरे से माँग लेते, कभी किसी असाइनमेंट में मदद चाहिए होती तो एक-दूसरे को बता देते। हमारी दोस्ती शुरू में बस एक क्लास फेलो वाली दोस्ती थी। कोई इतनी गहरी नहीं थी कि मैं उसके सब राज़ बता दूँ या वो मेरे सब राज़ जाने। लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि कम से कम कोई है जिससे मैं दिन भर बात कर सकूँ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसा होता है कि शुरू के दिनों में ही दोस्त बन जाते हैं। अब फिर पूरा साल वही साथ गुजरता है, लेकिन हर किसी के दोस्त बनने की सलाहियत एक जैसी नहीं होती। मैं शायद उन लोगों में से नहीं थी जो फ़ौरन हर किसी से गहरी दोस्ती कर ले। लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि मीना से दोस्ती मेरी ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ान की इब्तदा थी। शुरू में सब मामूली सा लगता था, बस एक सीट पार्टनर जिससे बातचीत हो जाती थी। लेकिन वक्त के साथ ये दोस्ती एक नया रंग इख्तियार करने लगी। छोटे-छोटे लम्हात, हँसी मज़ाक, क्लास के दौरान एक दूसरे की छोटी बातों पे मुस्कुराना, ये सब बता रहा था कि ये दोस्ती सिर्फ क्लास वालों तक महदूद नहीं रहने वाली। हर दिन जब क्लास शुरू होती, मैं देखती कि मीना की मुस्कुराहट मेरी सीट के साथ जुड़ी हुई है और मुझे ऐसा महसूस होता कि क्लास का ये आम सा माहौल भी किसी कहानी की तरह दिलचस्प हो सकता है। ये लम्हात छोटे-छोटे मगर दिल को बहुत खुशी देने वाले थे। मैंने सोचा कि शायद कॉलेज की ये ज़िंदगी इतनी आम लग रही होगी, मगर इस छोटी सी दोस्ती ने मेरी दुनिया बदलना शुरू कर दी थी। मेरे दिल की दुनिया उस दिन बदलने लगी जब मैंने महसूस किया कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिस पे इंसान का इख्तियार नहीं होता। काश कि मोहब्बत का कोई ऐसा असूल होता कि जब तक दोनों दिल एक दूसरे की तरफ राग़िब ना हो, एक दिन में भी चाहत ना जागती, तो न जाने कितने दिल टूटने से बच जाते। लेकिन ज़िंदगी हमेशा असूलों के मुताबिक नहीं चलती। यहाँ मसला ये था कि दूसरा चाहे आपसे मोहब्बत करे या ना करे, लेकिन मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं उस्मान से मोहब्बत करने लगी जो हमारी ही क्लास में बैठता था। शुरू में तो मैंने सिर्फ़ उसकी मौजूदगी को महसूस किया, उसकी बातों को ध्यान से सुना और हर छोटी-छोटी बात को दिल में बिठा लिया। उस्मान मेरी तरफ कभी देखता भी नहीं था, लेकिन मैं उससे दूर से देखती रहती। उसकी हँसी, उसकी हरकतें, उसका अंदाज़ सब कुछ मेरी नज़र में बहुत ख़ास लगने लगा। मुझे यकीन हो गया कि ये मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो दिल को अचानक अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन मैं जानती थी कि ये मोहब्बत अधूरी ही रहने वाली है। उस्मान कभी मेरी तरफ देखेगा भी नहीं और मैं शायद कभी हंसी के साथ बातें करते हुए नहीं देख पाऊंगी। ये मेरा पहला ऐसा तजर्बा था जो दिल को छू गया मगर मुकम्मल ना हो सका। फिर भी मैं दूर दूर से उसे देखती रहती थी, चाहती थी कि कम से कम वो मौजूद रहे और मैं उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकूं। एक दिन क्लास में ऐसा लम्हा आया जब मैंने देखा कि उस्मान मुझे गौर से देख रहा है। मैं हैरान रह गई, दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं और मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि शायद इसने मेरे दिल की कैफ़ियत समझ ली है। दिल को दिल से राह होती है, यह कहावत उसी लम्हे मेरी आँखों के सामने हकीकत बन गई। मैं खुशी-खुशी सोच रही थी कि शायद ये मोहब्बत अब दोनों तरफ से जानी-पहचानी होने वाली है। तभी मेरी सीट पार्टनर मीना ने पीछे से कहा, हर टाइम ये मुझे घूरता रहता है। मैंने हैरत से कहा, तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा, हाँ, और क्या? मैंने कहा, हो सकता है वो मुझे देख रहा हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो तुम्हें नहीं देख रहा, वो मुझे देख रहा है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, क्योंकि उसने मेरे घर रिश्ता भेजा है। मैं हैरान रह गई, रिश्ता भेजा? ये कैसे मुमकिन है? मीना ने बताया कि ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं।
اس کے ابو میرے ابو کے دوست ہیں اور اس کی بڑی بہن نے کل رشتے کی بات کی تھی میری امی کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات چھپائے اور کہا اچھا بھلا لڑکا تو ہے، سنا ہے امیر خاندان کا ہے۔ مینا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا ہاں لیکن میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ میں اندر ہی اندر حیران رہ گئی۔ دل کے کونے میں ایک سوال ابھرا، جو پسند کرتی ہے اس کے نصیب میں نہیں آتا اور جو پسند نہیں کرتی اس کے نصیب میں مل جاتا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے اللہ کا۔ میں نے پوچھا کیوں پسند نہیں کرتی؟ کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ مینا نے جواب دیا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا پھر کیا انکار کر دو گی؟ اس نے دھیرے سے کہا نہیں، ہمارے خاندان میں لڑکیاں انکار کریں تو ان کو بہت بری باتیں سنائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کل بتاؤں گی۔ وہ دن میری زندگی میں خاص لمحہ بن گیا کیونکہ پہلی بار مینا نے مجھ سے اپنے دل کی بات کی۔ میں ساری رات جاگتی رہی، سوچتی رہی کہ آخر کیوں اسے عثمان پسند نہیں آیا، اس میں کیا کمی تھی؟ کیا وہ احساس جس کی مجھے توقع تھی اس کو محسوس نہیں ہوا؟ میں نے اپنی نیند کو بھول کے اس حقیقت کے ساتھ گزارا کہ زندگی میں ہر دل کی خواہش پوری نہیں ہوتی اور محبت کے اصول کبھی کبھی سب سے زیادہ بے رحم لگتے ہیں۔ اگلے دن کلاس میں سر کی کلاس فری تھی اور پورا کالج خاموش سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ مینا سے وہ بات مکمل طور پہ سن لوں جو اس نے کل رات چھوڑی تھی۔ میں نے اسے آرام سے کہا بتاؤ نا، تم کچھ بتانے والی تھی؟ تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہاں یار آج بتاتی ہوں۔ ہم دونوں لائبریری کے کنارے والی بینچ پہ بیٹھ گئے۔ باہر دھوپ نرم اور خوشگوار تھی، ہوا میں ایک ہلکی نمی تھی مگر دلوں کے اندر ایک عجیب سی گہری خاموشی تھی، جیسے ہر لمحہ ایک کہانی کے پردے کھول رہا ہو۔ مینا نے اپنی بات شروع کی۔ اس کی آواز نرم مگر پر اثر تھی۔ وہ بولی ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی پڑھائی پہ سخت پابندی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا پھر تم یہاں تک کیسے پہنچ گئی کو ایجوکیشن میں؟ وہ ایک لمبی سانس لے کے بولی بس بہت مشکل سے پہنچی ہوں، بہت زیادہ بغاوت کر کے اور مشکلوں سے۔ اسے آنکھوں میں تھوڑی سی اداسی اور تھکن کے ساتھ بتایا کہ ہمارے خاندان میں عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے نا، وہ میں تمہیں بتاؤں گی تو تم کہو گی کہ آج کل کے زمانے میں اور اتنے بڑے شہر میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اندر ہی اندر سوچا واقعی آج کے زمانے میں اور بڑے شہر میں بھی کیسے لوگ اپنی آزادی اتنی محدود رکھ سکتے ہیں؟ لیکن مینا نے ہنس کے کہا بڑے شہر میں رہنے کے باوجود بھی دماغ تو وہی ہے نا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، پھر اس کی آواز میں سختی اور درد آ گیا۔ اسے کہا میری ایک پھپھو تھیں جنہوں نے پسند کی شادی کرنے کی بات کی تھی، اگلے دن وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا کیوں؟ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ مینا نے دھیرے سے کہا آج تک کسی کو نہیں پتا۔ میں اندر ہی اندر ہکا بکا رہ گئی، حیرانی اور افسوس کا احساس ایک ساتھ کھل گیا۔ میں نے کہا تمہارے گھر والے تو بڑے خطرناک ہیں۔ مینا نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر والوں کو یہ لگے کہ میں نے کالج میں کسی لڑکے سے چکر چلایا ہے۔ اب رشتہ بھیج دیا، اب جس نے یہ رشتہ بھیجا اس کی وجہ سے گھر والوں کو یہی لگے گا، اور تم ہی میرے ساتھ ہوتی ہو، تم ہی مجھے سمجھ سکتی ہو۔ میں نے کہا مینا کبھی تم نے اس لڑکے کو جا کے سلام بھی کیا ہے؟ وہ ہنس کے بولی نہیں ابھی تک نہیں، اور دیکھو اب یہ مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں مشکوک کر دے گا۔ میں نے کہا تم اپنے گھر والوں سے کہہ دو کہ اس نے رشتہ خود بھیجا ہے۔ تمہارے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ مینا نے کہا گھر والوں کو تو ان کے خاندان والے اچھے ہی لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جس کے ساتھ تمہاری دوستی ہو؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی میری ایک ماں تھی بس، وہی میری اپنی تھی، اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کو کینسر تھا اور جاتے جاتے انہوں نے اپنی آخری خواہش رکھی کہ مینا کی پڑھائی کروائی جائے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں اندر ہی اندر سوچ رہی تھی کہ کتنی مضبوط اور جرأت مند لڑکی ہے یہ مینا، جس نے اتنی رکاوٹوں کے باوجود اپنی تعلیم جاری رکھی۔ مینا نے کہا بس ماں کی آخری خواہش کی عزت رکھتے ہوئے بابا نے مجھے ایڈمیشن دلوا دیا، ورنہ میں کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر عزم کی ایک روشنی تھی لیکن آنکھوں میں درد بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا اس کے باوجود تمہاری تربیت، زندگی یا کردار پہ کوئی بات آئے تو تمہارے لیے برا ہوگا نا؟ مینا نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا ہاں ہوگا تو صحیح۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی تم کیوں منہ لٹکا کے میری بات سن رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ پریشان ہو؟ میں نے کہا نہیں پریشان نہیں ہوں۔ اس سے پوچھا تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ میں نے بتایا امی ابو ہیں، ایک چھوٹی بہن ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے، چھوٹا سا گھر ہے۔ میں نے بتایا ابو امی کسی چیز سے نہیں روکتے لیکن ساتھ بھی نہیں دیتے۔ جب پڑھائی کی بات آئی تو انہوں نے کہا فیس تمہیں خود دینی ہوگی۔ مینا نے تعجب سے پوچھا پھر تم فیس کیسے دیتی ہو؟ میں نے بتایا شام کو جا کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں، اس سے جو پیسے ملتے ہیں اس سے اپنی فیس ادا کرتی ہوں۔ مینا نے فوراً کہا ارے تم مجھے بتا دو، میں تمہاری فیس دے دوں گی۔
मैंने हंसते हुए कहा, तुम मेरी फीस क्यों दोगी? उसने कहा, बहुत पैसे हैं हमारे पास। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। बोली, अच्छा ठीक है, अगर कभी तुम्हारे पास फीस ना हो ना तो फिर मुझसे ले लेना। मैंने कहा, ठीक है। ये पहला दिन था जब मेरी और उसकी ज़्यादा ही बातें हो गई। हमने अपने दिल की छुपी बातें एक दूसरे से की, हालात की हकीकत को समझा और एक दूसरे की ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में सुना। ये लम्हा हमारे दरमियान एक ख़ास रिश्ता पैदा कर गया, एक एतमाद, एक क़ुरबत जिसकी बुनियाद सिर्फ बातचीत और एक दूसरे की समझ बूझ पे रखी गई थी। इसके बाद दोबारा कभी हमारी बात नहीं हुई। आखिरी साल था और पेपर होने वाले थे। हर दिन का स्कूल, हर लम्हा तैयारी में गुजरता। पेपरों के सेंटर भी हमारे अलग अलग बन गए और हमें ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला। फ्री दिन भी हम अलग अलग थे। कभी कॉलेज में नहीं मिले, कभी एक ही दिन हाजिर ना हुए। मुलाकातें ख़त्म हो गई थीं, लेकिन दिल के अंदर छुपी हुई वो बातें, वो एतमाद एक खामोश रिश्ता बन चुका था। 2 महीने बाद रिजल्ट आने से पहले मैंने सुना कि मीना की शादी उस्मान से होने वाली है। मैं हैरान रह गई। दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन और धचका महसूस हुआ। लगता था शायद घर वालों ने उस पर दबाव डाल दिया था और वो कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा, वही रिश्ता जो कल रात की बात में छोड़ी गई थी अब हकीकत बन चुका था। लेकिन मीना की मर्ज़ी और एहसासात उसके अंदर कहीं दब चुके थे। उस दिन मैंने एक बार फिर महसूस किया कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि हमारे दिल चाहे जो भी करें, कभी कभी हालात, ख़ानदान और ज़िम्मेदारियाँ हमारे फ़ैसले को बदल देते हैं। मोहब्बत, चाहत, दोस्ती सब कुछ दिल के अंदर सच्चाई के साथ मौजूद हो सकता है, लेकिन हकीकत की ताकत के आगे इंसान को रुखसत लेना पड़ता है। मीना की कहानी, उसकी मेहनत, उसके दर्द और उसकी कुर्बानी ने मुझे समझाया कि ज़िंदगी सिर्फ अपने जज्बात के मुताबिक नहीं चलती, बल्कि कभी कभी हम अपने जज्बात को समाजी और ख़ानदानी जिम्मेदारियों के सामने रखना पड़ता है। ये दिन, ये बातें, ये समझ और ये खामोश एहसास मेरी ज़िंदगी में हमेशा एक नक्श की तरह रहेंगे। मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि मोहब्बत और कुर्बानी के दरमियान फ़र्क बहुत बारीक होता है और हर इंसान के दिल की कहानी, हर लम्हा अपने अंदर एक सबक छुपा के रखती है। जिस दिन मीना की शादी थी उस तारीख का मुझे पहले ही पता था और अभी 7 दिन बाकी थे। एक दिन अचानक उसकी कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया, हाल चाल पूछा। वो हंसते हुए बोली, मैंने तुम्हें अपनी शादी में आने के लिए इनवाइट किया है, तुम ज़रूर आना। मैंने कहा, मैं? तो उसने कहा, हाँ ना, एक तुम ही तो दोस्त थी मेरी, तुम नहीं आओगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम ज़रूर आना। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि अब मैं उसे कैसे कहूँ कि मैं नहीं आना चाहती। ये सोच के मेरा दिल धड़क रहा था कि जैसे मैं किसी टॉर्चर के सामने खड़ी हूँ, जिसमें मेरी मोहब्बत उसकी शादी में शामिल है और मैं उसके साथ नहीं जा सकती। वो मुस्कुराती हुई बोली, सीधा ना आओ, मेरे कमरे में मेरे साथ बैठ जाना, बस थोड़ी देर बैठ के चली जाना। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब मैं उसे इनकार करती तो क्या कहती? उसे पढ़ाई के बहाने भी नहीं दे सकती थी क्योंकि अगले एडमिशन के लिए पैसे मेरे पास नहीं थे। जिस दिन शादी थी मैं घर से तैयार होकर निकली। सुबह ही अम्मा और मेरा झगड़ा शुरू हो गया। अम्मा ने कहा, हमारे पास कोई पैसा नहीं, अगर तूने पढ़ना है तो तू कोई नौकरी क्यों नहीं करती? मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे कौन सा आप लोगों ने पढ़ाया? मैंने तो खुद अपनी फीसें दी हैं, जलील होकर पढ़ाई की है। अब मैं नौकरी करके आप लोगों को खिलाऊं? माँ ने सर पकड़ के कहा, फिर क्या करें भाई, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा तो दिन ब दिन साइड पे होते जा रहे हैं, लगता है उन्होंने कोई दूसरी शादी कर ली है, तो घर में खर्चा ही नहीं देते। फिर बता मैं क्या करूं? मैं निकल जाऊं सड़क पर, जाके बैठ जाऊं, भीख मांगू? मैंने कहा, अम्मा अभी मुझे जाने दो, मैं शाम को आ जाऊंगी, फिर इस मौजू पे बात करेंगे। एक दो जगह नौकरी की बात चल रही है, कर लूंगी। माँ भी मजबूर थी, बाबा की हरकतें वाकई ऐसी हो गई थी क्योंकि हम 2 बहनें ही थीं। इसलिए माँ को शक था कि कहीं बेटे की ख्वाहिश में बाबा ने पहले ही शादी तो नहीं कर ली थी, क्योंकि रातों को भी घर नहीं आते थे, हमेशा खड़े खड़े रहते थे, गुस्सा करते थे, खर्चा भी नहीं देते थे। मेरी पढ़ाई पे पैसा लगाने से भी साफ इनकार कर दिया था। ऐन मुमकिन था कि शायद उन्होंने शादी कर ही रखी थी। मैंने माँ को अकेला नहीं छोड़ा। छोटी बहन मुझसे 10 साल छोटी थी, वो अभी स्कूल में थी। मैं बस यही सोचती रही कि अब मैं मीना की शादी में चली जाऊंगी, चलो उससे मिल लूंगी, उसे देख लूंगी, खाना खा लूंगी, शाम तक वापस आ जाऊंगी और फिर देखूंगी आगे क्या करना है। सड़क पे चलते हुए हवा हल्की थी, धूप नरम थी और शहर के शोर शराबे में थोड़ा सा दूर महसूस हो रहा था। मैंने दिल में सोचा, आज मीना की खुशी में शामिल होना ही बेहतर है, चाहे दिल के अंदर कितने ही जज्बात हों, हमने उसे अपने अंदर दबाना ही है। घर की मुश्किलात और झगड़े सर पे होने के बावजूद मैंने बस एक कदम आगे बढ़ाया।
اور مینا کی شادی کی محفل کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں گھر کی راہ پہ چلتی ہوئی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آج مینا کی شادی میں داخل ہوتے ہی کیا ماحول ہوگا۔ شہر کے ایک بڑے علاقے میں مینا کا گھر واقعی بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ کسی میرج ہال کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ جیسے ہی میں گھر کے باہر پہنچی، میں نے دیکھا کہ باہر سے ہی لوگ اندر جا رہے تھے۔ مہمانوں کا رش نظر آ رہا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ سجاوٹ میں پھول لٹک رہے تھے اور دروازے کے دونوں طرف روشنی کے چھوٹے چھوٹے فانوس چل رہے تھے۔ دروازے کے اندر قدم رکھا تو ہر طرف خوشبو اور رنگوں کی روشنی تھی۔ کھانے پینے کی میزیں لگی ہوئی تھیں، سالن کی خوشبو، مٹھائیوں اور تازہ پھلوں کی خوشبو ایک ساتھ مل کے اندر کے ماحول کو گرم اور پر لطف بنا رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ مینا تو بہت امیر خاندان کی بیٹی ہے، اس کے گھر کے لوگوں سے تو میں کبھی زیادہ بات نہیں کی۔ میں نے قدم آگے بڑھایا اور پوچھا کہ دلہن کہاں ہے؟ تو وہاں سے خاتون آئی جنہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو بیٹا؟ میں نے کہا میں مینا کی دوست ہوں۔ وہ تھوڑی دیر میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، اچھا اچھا، تم ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا تو انہوں نے سر ہلایا اور کہا، چلیں میں آپ کو مینا کے کمرے میں لے جاتی ہوں، وہاں آپ اسے دیکھ سکیں گی۔ میں ان کے ساتھ اندر گئی تو کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر سے ہلکی روشنی اور نرم موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ مینا دلہن والے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ تیار ہو رہی تھی۔ اس کے گرد کچھ کزنیں اور دوستیں بھی بیٹھی تھیں، وہ سب نرم باتیں کر رہی تھیں اور ہنس رہی تھیں۔ مینا کے کپڑے، زیورات اور سجاوٹ سب کچھ بہت خوبصورت اور نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، جیسے ایک خواب کی طرح سامنے کھڑی ہو۔ میں آہستہ آہستہ اس کے پاس گئی اور کہا، میں آ گئی ہوں۔ مینا نے میری طرف دیکھ کے مسکرا دیا، میں بھی مسکرا دی۔ میں جا کے اس کے پاس بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر کے لیے ہم خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میں نے پھر کہا، چلیں ایک دو سیلفیاں لے لیتے ہیں، تو ہم دونوں نے اپنے فون نکالے اور چند تصویریں بنائیں۔ وہ سیلفیوں کی خوشبو میں مزہ آ رہا تھا اور ساتھ ہی کمرے میں خدمت گزار نے شربت لے آیا۔ میں نے شربت لیا، مینا نے بھی ایک کپ لیا۔ ہم نے تھوڑی دیر باتیں کی اور پھر کزنز بھی تھوڑا بہت شامل ہوئے، لیکن میں نے زیادہ مداخلت نہیں کی، بس خاموشی سے مینا کے ساتھ بیٹھ کے وہ لمحہ محسوس کیا۔ کمرے کا ماحول نرم تھا، ہلکی روشنی میں سب کچھ خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر طرف پھول، روشنی اور خوشبو کا امتزاج تھا۔ مینا کے کپڑوں کی چمک، زیورات کی ہلکی جھلک اور اس کے چہرے پر مسکان، سب کچھ ایک ساتھ ملا کے خواب جیسا منظر بنا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ واقعی مینا آج بہت خوش اور نکھری ہوئی لگ رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج میں صرف تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ بیٹھوں گی، شربت پیوں گی اور تصویریں بناؤں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ اسی دوران کزنز کچھ اور سیلفیاں بنانے لگیں اور میں نے بھی ساتھ تصویریں بنائیں۔ ہم نے ہنسنا بھی شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوک جھونک اور ہلکی باتیں بھی ہوئیں، مگر زیادہ میں نے مداخلت نہیں کی، بس خاموشی سے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ مینا کے کمرے کی دیواروں پہ نرم روشنی اور رنگین پھولوں کی سجاوٹ ہر چیز کو دلکش اور خوشگوار بنا رہی تھی۔ میں نے شربت کا ایک اور کپ لیا اور صرف اس لمحے کو محسوس کیا۔ یہ سب کچھ اتنا قدرتی اور نرم لگ رہا تھا کہ مجھے لگا جیسے سب کچھ ایک خوبصورت فلم کا حصہ ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ بس یہ لمحے، یہ منظر اور مینا کی خوشی آج کے دن کا سب سے اہم حصہ ہے، اور میں نے بس خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ لمحہ گزارا اور تصویروں میں محفوظ کر لیا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ عثمان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آج وہ دلہا بن کے کیسا لگ رہا ہوگا۔ آج وہ مینا کے ساتھ شادی کر لے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ہو جائیں گے، اور میں یہاں بیٹھی ہوں، میری اپنی محبت کی شادی میں بیٹھی ہوں۔ میرا کیا قصور تھا؟ اگر اللہ نے میرے دل میں یہ محبت ڈالی تو مجھے تکمیل بھی دینی چاہیے تھی، لیکن کیوں نہیں دی؟ اور پھر مجھے یہ دکھ بھی سہنا پڑ رہا ہے۔ میں تیار ہو کے یہاں بیٹھی ہوں مبارک دینے کے لیے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں باہر نہیں جاؤں گی، نہیں دیکھوں گی دونوں کو ساتھ، یہیں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن اچانک کمرے کے باہر آواز آئی کہ بارات آ گئی ہے، بارات آ گئی ہے۔ ساری لڑکیاں اٹھ کے باہر گئیں، لیکن میں نہیں گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں عثمان کو دیکھوں، نہیں تو دل پہ اور زیادہ ستم ہوتا۔ مینا فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور بولی، یہ میرا پرس پکڑو، میں ذرا باتھ روم سے ہو لوں۔ میں نے کہا ہاں، اور پرس پکڑ کے میں کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس کے کمرے کا ماحول بہت خوبصورت تھا، ہر طرف روشنی تھی، نرم ہلکی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں کافی ساری چیزیں پڑی تھیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ سجی تھی۔ اس کے کپڑے، اس کے لوازمات، ہر چیز صاف اور ترتیب شدہ تھی۔ یہ واقعی ایک دلکش ماحول تھا۔ میں پرس پکڑ کے بیٹھ گئی اور مینا کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن وہ باتھ روم سے نہ نکلی۔ میں اندر ہی سوچتی رہی کہ دلہن کے کام ہوتے ہیں، سہیلیاں اس کا پانی دیتی ہیں، لہنگا صحیح کرتی ہیں، سر پہ دوپٹہ ٹھیک کر دیتی ہیں، میک اپ خراب ہوا ہو تو درست کر دیتی ہیں۔ یہ سب کام میری ذمہ داری تھی، لیکن وہ اندر ہی رہ گئی۔
थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। मीना के अम्मी, अब्बू और कारी साहब अंदर की तरफ आए। मैं समझ गई कि ये निकाह की रस्म के लिए आए हैं। मैं कुछ देर के लिए खड़ी रही, दिल में अजीब सा एहसास था। मीना की अम्मी ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मीना कहाँ है? मैंने कहा, वो बाथरूम में है। अम्मी भी थोड़ी हैरान हो गई। दुल्हन को बाथरूम जाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अचानक दरवाजे पे दोबारा दस्तक हुई। वो बोली कि खोलो, लेकिन दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। बार बार दस्तक दी जाती रही। सब लोग सोचने लगे कि कहीं दुल्हन अंदर बेहोश तो नहीं हो गई। इत्तेफाक से मैंने झटके से दरवाज़ा खोला तो जो मंजर सामने आया, सब हैरान रह गए। अंदर सिर्फ दुल्हन के कपड़े पड़े थे, लेकिन मीना वहां नहीं थी। रोशनदान खुला हुआ था। मैंने देखा कि वो रोशनदान से भाग चुकी थी। अब बाथरूम के शीशे पे लिखा था, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके साथ जा रही हूँ, मुझे माफ़ करना। दुल्हन भाग चुकी थी। सब लोग हैरान रह गए, ये क्या हो गया? कमरे में जो खामोशी थी वो अचानक हलचल में बदल गई। मीना के अम्मी अब्बू हैरान थे। कारी साहब भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो गया। मेहमान सब के सब चकरा गए कि दुल्हन कहाँ गई है और ये सब किस तरह मुमकिन हुआ। सब एक दूसरे को देख रहे थे। हर तरफ हलचल मच गई। कमरे का माहौल बदल चुका था। पहले जो नरम रोशनी और खुशबू का सुकून था, वह अचानक उलझन और हैरत की कैफियत में बदल गया। लोग अपनी जगह बदल रहे थे। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। हर आंख दरवाजे और रोशनदान की तरफ मरकूज थी और दिल में सबके अंदर एक अजीब सा सवाल था कि मीना कहाँ गई और ये सब कैसे मुमकिन हुआ। मैं भी खड़ी होकर बाहर की तरफ देख रही थी। दिल के अंदर अब भी जज्बात और हैरत एक साथ थी। मैंने सोचा कि वाकई आज का दिन और ये लम्हा सबके लिए एक यादगार वाकया बन गया है। सब लोग अब कमरे के बाहर जमा हो गए थे। कुछ लोग फौरन मीना की तलाश में निकल गए, कुछ लोग बाथरूम के शीशे पे लिखी हुई बात को पढ़ के सर पकड़ रहे थे। ये लम्हा सबके लिए हैरान कुन था। सब कुछ एक साथ हो रहा था। मीना की रुखसत एक मुकम्मल तरतीब के बगैर मुकम्मल हो गई। हर तरफ शोर और उलझन थी, लेकिन अंदर से मैं खामोश खड़ी थी। हर लम्हे को अपने अंदर महसूस कर रही थी, जैसे ख्वाब हो जो हकीकत बन गया हो। उस्मान वहां आ गया और सबकी नज़रों ने फौरन मुझे घेर लिया। सबके चेहरे सख्त और नाराज थे। हर कोई मुझे इल्जामात के साथ देख रहा था। सब कह रहे थे, तुमने दुल्हन को भगा दिया है, तुम उसकी दोस्त हो, तुम उसके साथ मिली हुई हो। बताओ किसके साथ गई है, किसके साथ चक्कर था उसका? हमारी तो इज्जत खत्म हो जाएगी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा, मैं उसकी दोस्त हूँ, लेकिन इतनी अच्छी दोस्त नहीं हूँ। उसने मुझे कभी ये सब कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता, उससे सिर्फ इतना बताया कि वो उस्मान को पसंद नहीं करती। सब लोग अब और भी गुस्से में आ गए और एक साथ बोलने लगे। अच्छा, इतना बताया था उसने तुम्हें, तो बाकी भी बताया होगा। तुम्हें पहरे पे बिठा के खुद भाग गई और तुम हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो लड़की। मैंने कहा कि पहरे पे बिठा के नहीं गई, मैं अपनी मर्जी से बैठी थी। उसने कहा था मुझे बाथरूम जाना है, मुझे क्या पता था कि वो वहां से भाग जाएगी। मैंने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सब ने एक साथ कहा कि इसको भी नहीं जाने देना, ये उसके साथ मिली हुई है। इसके फ़ोन में ज़रूर उसने कोई मैसेज छोड़ा होगा, कोई नंबर होगा, इन दोनों का आपस में राब्ता हुआ होगा। सब ने मेरा फ़ोन मुझसे छीन लिया और मैं खड़ी होकर देख रही थी। सबके हाथों में फ़ोन था और सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक तरफ लोग चीख रहे थे, कोई ज़ोर से बातें कर रहा था। मीना को ढूंढने के लिए हर कोई भागा हुआ था। कमरे में हर तरफ शोर और हलचल थी। मौलवी साहब भी परेशान से बैठे थे और सब कुछ एक साथ चल रहा था। देखते देखते उस्मान ने अचानक जोर से चिल्लाया और सब रुक गए। वो बोला, मैं आज यहाँ से शादी किए बगैर नहीं जाऊंगा। मीना ने मुझे बताया था कि इसकी कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है। वो बोला, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। आज मेरी शादी है, मेरी शादी होगी, बगैर शादी के मैं नहीं जाऊंगा। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब फिर सबने एक साथ कहा, हाँ, अब इसी को दुल्हन बनाया जाए और किसी को पता नहीं लगने दिया जाए, नहीं तो हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मीना की माँ और कुछ चाची मामियों ने मुझे पकड़कर तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने जोर से मेरा हाथ पकड़ा और घूंघट के लिए कपड़े पकड़ने लगी। मैंने कहा कि मुझे छोड़ो, तो वो बोली, नहीं, हिलना नहीं। मीना के साथ, इसके साथ मिल के तुमने ये सब कुछ किया, तुम भी सजा पाओ। मैं खड़ी होकर देख रही थी कि सब लोग एक तरफ से कपड़े पकड़ रहे हैं, घूंघट तैयार कर रहे हैं और मैं अपने हाथों से खुद कुछ नहीं कर पा रही। उस्मान भी कमरे में मौजूद था। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तैयारी मुकम्मल होने के बाद मुझे घूंघट पहना दिया गया और मैंने हाथ उठा के अपनी जगह पे खड़ी हुई। फिर उस्मान की तरफ से मुझे गाड़ी तक ले जाया गया। वहाँ पे सब लोग खामोश हो गए। गाड़ी के अंदर बैठते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया और बाहर से सबकी आवाज़ें सुन रही थी। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि सब कुछ कैसे हुआ।
عثمان نے گاڑی چلائی اور میں خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ گھونگھٹ کے نیچے سے اس کا چہرہ جزوی طور پہ نظر آ رہا تھا اور وہ آگے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گاڑی باہر نکلی اور شہر کی سڑکوں پہ چلنا شروع ہو گئی۔ باہر سے روشنی آ رہی تھی اور گاڑی کی حرکت کے ساتھ سب کچھ دھیرے دھیرے پیچھے رہ رہا تھا۔ میں نے باہر دیکھا کہ لوگ ابھی بھی گھوم رہے تھے اور ہر کوئی حیران اور پریشان تھا۔ شادی کے گھر کی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ لوگ گاڑی تک دوڑ رہے تھے، کچھ لوگ ابھی بھی اندر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب اور قاری صاحب بھی باہر کھڑے تھے اور سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے سر ہلا رہے تھے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ گاڑی آگے بڑھی اور میں اندر بیٹھ کے خاموش تھی، گھونگھٹ کے نیچے سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عثمان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور شہر کی روشنی دھیرے دھیرے پیچھے رہ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ پورا ماحول ایک عجیب سی کیفیت میں بدل چکا تھا۔ لوگ پریشان تھے، گھر والے غصے میں تھے، ہر طرف الجھن اور ہلچل تھی اور میں بس خاموشی سے آگے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گاڑی نے آخر کار شہر کے شور سے دور ایک سادہ راستے پہ قدم رکھا اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ عثمان نے گاڑی روک دی اور باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گھونگھٹ کے نیچے سے باہر دیکھا اور شہر کی روشنیوں کو پیچھے چھوڑا ہوا پایا۔ باہر سے ہوا آ رہی تھی اور گاڑی کے اندر سب خاموشی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ سب کچھ مکمل ہو چکا ہے۔ سب لوگ جو مجھے گھیرے ہوئے تھے اب شہر کی روشنی اور دورانیے کے انداز چھٹ رہے تھے۔ ان لوگوں نے رسموں کے رواجوں کے بہانے بس یہ ثابت کر دیا کہ رخصتی ہو گئی ہے۔ مینا اور عثمان کی شادی ہو گئی ہے اور عثمان اپنی بیوی کو لے کے رخصت ہو گیا ہے، جبکہ وہ مجھے زبردستی یہاں سے رخصت کروا کے لے گئے تھے۔ آخری دستخط جو میں نے نکاح نامے پہ کیے وہ کسی ہتھیار کے ڈر سے کیے تھے جو میرے سر کے اوپر تان کے رکھا گیا، نہیں تو میں یہ کبھی نہ کرتی۔ لیکن اب یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ میرا فون ابھی تک مجھے واپس نہیں کیا تھا۔ میں اپنی ماں کو کیا بتاتی، بابا کو کیا بتاتی، وہ میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ عثمان مجھے اپنے بنگلے کی طرف لے جا رہا تھا۔ گاڑی میں اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی عزت اتنی پیاری تھی کہ انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کسی اور کی لڑکی سے بنا سوچے سمجھے نکاح کر لیا اور اسے دلہن بنا کے وہاں سے لے کے بھی جا رہے تھے۔ یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ جب میں گھر کے اندر گئی تو سب نے دیکھ لیا کہ یہ دلہن تو کوئی اور ہے، کیونکہ آدھے رشتہ دار تو گھر میں دلہن کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے، کیونکہ اگلے دن ولیمہ تھا۔ ان سب کو بھی کہانیاں سنائی گئی، باتیں بتائی گئی۔ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے سب کچھ کیا، جیسے مینا نہیں بھاگی، جیسے میں بھاگ گئی اور مجھے راستے سے پکڑ کے لایا گیا۔ دوسری طرف وہ عثمان پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا اور مجھے اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ مجھے کسی نے پانی تک نہ پوچھا، نہ کسی نے مجھ سے کھانے کا پوچھا۔ ایک عورت آئی میرے پاس جو عثمان کی ماں تھی، اسے مجھے میرا فون دیا اور کہا کہ اپنے گھر والوں کو بتا دو کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ میں نے کہا کیا آنٹی اپنے گھر والوں کو یہ کیسے بتاتے ہیں کہ میں اپنی دوست کی شادی میں گئی تھی اور اب میں نے شادی کر لی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، مینا کی مدد کرنے سے پہلے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس خاندان کی بیٹی ہے وہ، اور ہمارا کون سا خاندان ہے اور ہمارے لیے عزت کتنی اہم ہے۔ میں نے کہا میری عزت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی تمہاری تو بڑی لمبی زبان ہے، عثمان ہی تمہاری زبان کنٹرول کرے گا، صحیح کر دے گا تمہیں۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو پتہ نہیں کیوں لیکن میں بھی ڈر گئی۔ خیر میں نے اپنی ماں کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی تو کیا کہہ رہی ہے، مذاق کر رہی ہے یہ؟ اس طرح کی بات تھی کہ کسی کو بھی بتائی جاتی تو اس کا سب سے پہلے بی پی ہی شوٹ کر جانا تھا۔ میں نے ماں کو کہا کہ بابا ویسے بھی 4 دن گھر نہیں آتے، آپ دعا کرو کہ وہ 4 دن گھر نہ آئے، میں کسی طرح سے مصیبت سے نکل کے آپ کو میسج کرتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں سب کچھ۔ اب میں ماں کو کیا بتا سکتی تھی؟ میں نے اپنی ٹینشن ان کے سر ڈال دی۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ میں ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں جلدی یہاں سے نکل کے آنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی، یہ لوگ مجھے کیسے جانے دیں گے، یہ ہو کیا رہا تھا۔ میرا فون میرے پاس تھا، میں نے مینا کو نمبر ملایا، اس کا نمبر بند تھا، کسی اور میڈیم سے بھی میرا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، وہ آن لائن ہی نہیں تھی۔ پھر مجھے اس کے نمبر سے میسج آیا، 1 گھنٹے کے بعد اس پہ لکھا تھا مجھے معاف کر دینا، اور میں نے فون اٹھا کے زمین پہ مارنے کی کوشش کی لیکن میں رک گئی، کیونکہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کا میرے پاس پھر اور کوئی ذریعہ نہ ہوتا کہ مجھے بری طرح پھنسا کے اب مجھے معافی مانگ دی تھی۔ میں نے پھر سے اس کے نمبر پہ کال کی، اس کا نمبر آن ہو گیا لیکن پھر اس نے میسج کر کے شاید نمبر بند کر دیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی، کس کے ساتھ گئی، اسے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ اسے تو مجھے یہ کہانی سنائی کہ ہمارے خاندان میں محبت کی شادی کرنے والوں کے ساتھ برا ہوتا ہے، اور پھر وہ بھاگ بھی گئی اپنی شادی سے۔ اتنی ہمت اس نے کیسے کر لی؟ چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی، اس کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا مکھی بھی نہیں مار سکتی، اور سارے زمانے کے اصول توڑ کے مجھے پھنسا کے بھاگ گئی۔ رات کو عثمان کمرے میں آیا، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا اگر میں تمہیں پسند کرتی تھی تو مینا سے صرف یہی باتیں ہوئی تھیں، اس نے تمہارے بارے میں یہ بتایا تھا، اپنے بارے میں یہ کہا تھا،
اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اسے کچھ اور نہیں بتایا تھا۔ عثمان نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور بولا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے کہا، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں نے الماری کھولی، الماری میں قرآن مجید رکھا تھا۔ میں نے ہاتھ رکھا اور کہا، یہ جو میں نے تمہیں باتیں بتائی ہیں یہ بالکل سچ ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ عثمان نے میرے ہاتھ پہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے غور سے مجھے دیکھا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس سے کہا، پھر بھی میں کیا کرتا؟ تم ہی بتاؤ میں کیا کرتا؟ خاندان کی عزت کا سوال تھا، اگر بارات واپس لوٹ جاتی تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا، تو میرا کیا قصور تھا؟ عثمان نے کہا، پھر تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ شاید تمہاری ہی بددعا لگی ہے ہماری محبت کو۔ میں نے کہا، محبت ایک طرف، محبت کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ مینا کو کبھی تم سے محبت تھی ہی نہیں، وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور اسی طرح تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ ہم دونوں ایک ہی مقام پہ کھڑے ہیں۔ عثمان خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد جا کے سو گیا۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو کسی نے مجھے کھانا دیا، میں نے کھانا کھایا اور عثمان سے کہا، میری مدد کرو، اگر تمہیں اللہ کا تھوڑا سا خوف ہے مجھے میرے گھر لے جاؤ۔ عثمان نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور میرے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی میں خاموشی تھی، ہم دونوں بس آگے دیکھ رہے تھے۔ شہر کی روشنی دھیرے دھیرے پیچھے رہ رہی تھی، ہم کسی سے بات نہیں کر رہے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا کہ لوگ ابھی بھی شہر کی طرف جا رہے ہیں اور سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو میں نے سیدھا اپنے گھر کی طرف قدم بڑھایا اور امی کے سامنے جا پہنچی۔ عثمان نے میری ماں کو بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اور آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے، اور ہمارے خاندان میں طلاق دینے کا کوئی رواج نہیں۔ ساری زندگی میری بیوی رہے گی، جو کچھ بھی ہے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، جس سے بھی معافی مانگنی ہے میں مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے عثمان کے رویے کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ کل جو سختی اور سخت رویہ تھا، آج وہ سب ختم ہو گیا اور اب وہ میرے ساتھ کھڑا تھا، میرا ساتھ دے رہا تھا۔ میری ماں نے حیرانی اور کچھ تسلی کے ساتھ اسے سنا اور کہا، اچھا ہوا بڑے خاندان میں شادی ہو گئی اور ہمارا خرچہ بھی بچ گیا۔ ان کو تو اپنے خرچے کی پڑی تھی۔ عثمان نے میری ماں سے کہا کہ میں مہینے کے کچھ پیسے بھیج دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو، لیکن میرے ساتھ اس کا رویہ ایسے ہی تھا جیسے دو اجنبی ایک کمرے میں رہ رہے ہوں۔ بس وہ گھر والوں کا خیال رکھ رہا تھا اور اپنے گھر والوں سے میری کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ عثمان ہر وقت مجھے نظر آتا اور میرے ساتھ رہتا لیکن باتیں نہ کرتا۔ ہم دونوں بس ایک ساتھ تھے، گھر کے ماحول میں خاموشی تھی، لیکن سب لوگ آہستہ آہستہ اپنے کام میں لگ گئے۔ میرے والد کو بھی یہ بات پتہ چل گئی۔ انہوں نے کہا، اچھا ہوا شادی ہو گئی، اب خاندان کی عزت بھی محفوظ ہے اور ہمارا خرچہ بھی بچ گیا۔ میری ماں نے کچھ دیر بعد مجھے ساتھ بلایا اور بتایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، عثمان کے ساتھ تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں اور وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ عثمان میرے پاس آیا، خاموش کھڑا تھا۔ اسے کہا، گھر والوں کی باتیں سنبھالیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں نے باہر دیکھ کے شہر کی روشنی اور شور محسوس کیا، لیکن اندر گاڑی میں سب خاموش تھا۔ اس دن کے بعد عثمان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی، بس مجھے نظر آتا خاموش رہتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو کچھ بھی غلط نہیں بھول رہا، بلکہ وہ سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا کوئی قصور نہیں۔ میرے گھر والوں نے بھی اس کے رویے کو دیکھا اور انہیں یقین آ گیا کہ وہ واقعی میرے ساتھ ہے اور سب کچھ سنبھال رہا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ اچھا ہوا اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ عثمان نے مجھے گاڑی سے اترنے میں مدد کی اور میں گھر کے اندر قدم رکھ کے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ میرے ساتھ اب بھی خاموشی تھی، لیکن وہ میرے گھر والوں کا خیال رکھ رہا تھا اور سب کچھ سنبھال رہا تھا۔ پورا دن اسی طرح گزرا۔ میں گھر میں تھی اور عثمان ہر وقت موجود تھا، لیکن دونوں کی باتیں محدود تھیں۔ ہم بس ایک دوسرے کے ساتھ موجود تھے اور ہر کوئی خاموشی سے حالات کو دیکھ رہا تھا۔ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ معمول پہ آ گیا اور سب کچھ سنبھال لیا گیا۔ ایک دن عثمان نے مجھے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے پوچھا، کہاں؟ وہ کہنے لگا، مجھے خود نہیں پتا، بس چلو راستے میں۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کسی سے ضروری بات کر رہا ہے۔ 2 گھنٹے تک ہم گاڑی میں چلتے رہے، راستے میں شہر کی روشنی دھیرے دھیرے پیچھے رہ گئی، سڑکیں خالی تھیں اور ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ 2 گھنٹے کا سفر آخر کہاں ختم ہوگا۔ آخر کار ہم کسی دوسرے شہر پہنچے اور ایک کیفے کے سامنے گاڑی رکی۔ عثمان نے کہا، یہاں بیٹھو۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیوں یہاں اتنی دور؟ 2 گھنٹے کا سفر کر کے آئس کریم کھانے آئے ہیں؟ تو بولا کہ تھوڑی دیر بعد سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ جب ہم کیفے میں بیٹھ گئے اور باہر کا منظر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ سامنے مینا اور ایک نوجوان لڑکا چل کے ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں نے عثمان کی طرف دیکھا تو وہ کچھ غصے میں اور کچھ حیران ہو گیا، لیکن وہ نوجوان لڑکا ہنس کے بولا، آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ میری بیوی ہے، بات کرنے آئے ہیں۔
عثمان سکون سے بیٹھا اور میں بھی بیٹھی رہی۔ مینا نے پھر عثمان کو سب کچھ بتانا شروع کیا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی تھی اور ہمارے خاندان کے بارے میں تمہیں پتہ ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ جب مجھے خبر ملی تو میں نے تمہیں فون کیا تاکہ یہاں کے سب کچھ بتا سکوں۔ میں چاہتی تھی کہ تم سمجھو میری دوست کی کوئی غلطی نہیں، بس مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عثمان خاموش ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسے غور سے سن رہا ہے۔ وہ لڑکی بولی کہ اگر میں انکار کرتی تو کیا ہوتا؟ پھر وہ بھاگ گئی اور اگر ابھی سب کو پتہ چل جاتا تو سب کچھ برباد ہو جاتا، لیکن ہم لوگ اسی ہفتے باہر کے ملک جا رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور کوئی ہم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میں نے دیکھا کہ عثمان نے اسے غور سے دیکھا اور کچھ نہیں بولا۔ مینا نے کہا کہ جاتے جاتے میں اپنی دوست کی زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر یہ خاندان کی اولاد ہے جو بڑی اصول پرستی کی باتیں کرتے ہیں تو اب اس کا خیال رکھنا۔ عثمان نے چپ ہو کے اسے دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس نے سب باتیں سن لی ہیں اور خاموشی سے اس کا خیال رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ مینا وہاں سے چلی گئی اور ہم دونوں نے اسے باہر جاتے دیکھا۔ وہ جیسی بہنیں ایک دوسرے کو چھوڑ کے جاتی ہیں ویسے ہی گئی۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے شوہر بھی بہت اچھے انسان لگ رہے تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ وہ جگہ چھوڑ دی۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر کی روشنی دھیرے دھیرے پیچھے رہ گئی اور ہم خاموشی سے اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ گھر کے قریب پہنچ کے میں نے دیکھا کہ سب لوگ اندر موجود ہیں۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے میری ساس نے فوراً پوچھا، اسے کیوں سیر کرانے لے گئے ہو؟ یہ کوئی تیری پسند کی ہے جو تم اسے لے کے سیر کرا رہے ہو؟ عثمان نے فوراً جواب دیا، یہ میری پسند کی ہے اور پسند ہو یا نہ ہو بیوی ہے میری، اور کوئی بھی اس کے خلاف بولا تو میرا دشمن ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میرے گھر والے حیران رہ گئے اور کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ پھر کسی نے کچھ نہ کہا، سب نے عثمان کی بات کو قبول کر لیا اور کسی نے مجھ سے یا عثمان سے دوبارہ بدتمیزی نہیں کی۔ اس کے بعد سے ہماری زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر گئی۔ عثمان نے ہر وقت گھر والوں کا خیال رکھا اور میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مکمل اعتماد سے رہنے لگی۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی ناخوشگوار بات نہیں ہوئی، بلکہ سب کچھ آرام اور سکون سے چلنے لگا۔ ہر دن ہم دونوں ساتھ رہتے۔ گھر والوں کے سامنے ہم دونوں کا رشتہ محفوظ اور مضبوط نظر آتا۔ سب لوگ اب ہمارے تعلقات کے بارے میں مطمئن تھے اور کسی نے کوئی اعتراض یا مداخلت نہیں کی۔ میرے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا کہ کل جو حالات میں پریشانی اور الجھن تھی، آج سب کچھ اتنی آسانی سے سنبھال لیا گیا۔ عثمان نے ہر چھوٹے سے چھوٹا معاملہ سنبھالا اور میری حفاظت کی۔ گھر والوں کو سمجھایا، سب کچھ ایسے کیا کہ کوئی رنجش باقی نہ رہے۔ ہم دونوں کے گھر والے اب ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو قبول کر چکے تھے۔ عثمان نے میرے گھر والوں کو یقین دلایا کہ وہ ہر ممکن مدد کرے گا اور ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دے گا۔ میرے گھر والوں نے بھی اس کی بات پہ یقین کر لیا اور ہمارے ساتھ تعاون شروع کر دیا۔ سب لوگ ہمارے درمیان تعلقات میں خوش نظر آئے اور ہمارے گھر کا ماحول دوبارہ خوشگوار ہو گیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ ہم دونوں نے ہر کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ہر موقع پہ ایک دوسرے کا خیال رکھا اور سب لوگ ہمارے تعلقات کو دیکھ کے مطمئن اور خوش رہنے لگے۔ عثمان کے ساتھ میری زندگی اب پرسکون اور مستحکم ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے، سب کام ایک ساتھ کرتے اور ہمارے گھر والے بھی خوش اور مطمئن تھے۔ ہماری زندگی کے اس نئے مرحلے میں ہر چیز منظم اور آرام دہ تھی اور ہم دونوں کی زندگی خوشیوں اور سکون سے بھر گئی۔